नवा कोर्ट में एक शख्स पबजी खेलता था, रज के आइस पीता था, पिस्टल निकाली, उठा, उसने बाप को गोली मारी। माँ ने कहा ये क्या कर रहे हो? उठा, उससे आगे 6 मर्डर किए। कराची में कुछ बच्चों की वीडियोस निकली हैं रेडी बानों से। 2 दोस्त हैं, इन्होंने रात को वो वीडियो देखनी है तो सोना है। भी एक ड्रामा चल रहा है, केस नंबर 9, और फिर खामोशी का कहा जाता है। जो माँ बाप कहते हैं बस चुप कर, जो दबा दो। कुछ ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने इस बात को बिजनेस बना लिया है। बिजनेस? हनी ट्रैप का वर्ड सुना है आपने? दसो जी कितने पैसे, इसे कहते हैं टेबल टॉक। और हनी ट्रैप हमेशा मासूम बंदा होता है, चालाक नहीं होता। 2 बहनें हैं घर में, 3 आदमी मुंह लपेटे हुए, उन सब ने इज्तिमाई ज़्यादती की इन बच्चियों के साथ। सरदार अफजल जो हैं, ये एक लैंडलॉर्ड बड़ा जिम्मेदार था। अब लड़की जिसकी उम्र 30 साल है, जब सरदार अफजल और ये फिजिकल हुए तो इसने उनका प्राइवेट पार्ट काट के वो फेंका। सीसीडी का जो किरदार है, मैं कहता हूँ ये भी बिल्कुल ठीक है। इमेजिन कर लीजिए, 2 दिन पंजाब का पुलिस डिपार्टमेंट बंद है, अपनी इज्जतें खुद बचानी है। तो मैं कहती हूँ आपके हाथ से आपकी बेटी नना छीन कर लेकर गए तो मेरा नाम तहमीना शेख नहीं, कुछ और रख दीजिएगा, कुछ और रख दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक। नाज़रीन, हम आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएं और कुछ ना कुछ एजुकेट करके जाएं। इसी लड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज एक क्राइम की स्टोरीज़ लेके आए हैं और बड़ी स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन की है, जिन्होंने, उनका नाम है तहमीना शेख। बहुत अरसे से क्राइम को कवर कर रही हैं और मैं इनकी हिम्मत और हौसले को सलाम भी पेश करता हूँ। और जिस तरह के केसेस ये डिस्कस करती हैं और जो रियलिटी से पर्दा उठाती हैं, वो तमाम आप लोग भी देखते हैं और हम भी देखते हैं और पसंद करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तहमीना, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेके आई। थैंक यू सो मच, वेलकम। जज़ाकल्लाह। अच्छा तहमीना, क्राइम हम कोशिश करते हैं कम से कम दिखाएं, लेकिन एक हमारी ये भी कोशिश होती है कि क्राइम को, जो वो कहते हैं ना, कैफरे किरदार तक लोगों को पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ हमें डिस्कस करना पड़ता है और कुछ इस तरह के सबक भी देने पड़ते हैं कि जो लोगों के साथ वाक़यात हो गए हैं वो दोबारा जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं, अगर उनके इर्द गिर्द भी वही सारे मामला चल रहे हैं तो वो उनके साथ ना हो, वो बच जाएं। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि वो बच जाएं। yes. और अगर आप इस चैनल को देखते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स लेके आते रहें। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं तहमीना, कराची में वाक़या पेश हुआ है, कुछ बच्चों की वीडियोस निकली हैं रेडी बानों से, और क्या काम था उनका, क्या केस क्या था, ज़रा लोगों को ये बताइएगा। कराची का ये वक़ुआ है, कुछ बच्चों की क्या सैकड़ों बच्चों की बरहना वीडियोस हैं जिसमें 2 दोस्त हैं और वो दोनों दोस्त 1 बाय 1 उन बच्चों को पहले तो चीज़ देते हैं, अपने साथ उनको मानूस करते हैं, घर ले जाते हैं। किराए का एक कमरा है किसी कच्ची सी आबादी में, कुछ लोग उसका नाम कयूमाबाद रिपोर्ट करते हैं और कुछ कच्ची बस्ती रिपोर्ट करते हैं। वहां पर ले जाते हैं, चीज़ देते हैं, गपशप मारते हैं, बच्चों को वहां बिठाते हैं, बच्चे के साथ अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई, गपशप हो गई, दोस्ती वाला माहौल क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद ऑलरेडी वहां पर कैमरा, एक मोबाइल फिट किया हुआ है, ठीक, बच्चे के साथ गलतकारी की, गंदगी घोली, गलाजत घोली, और उसके बाद बच्चे को फिर से 100 रुपया या 50 रुपए दिए और कहा जा पुत्र खेड़ जाके। अच्छा, 2 दोस्त हैं, दोनों कराची से नहीं है, दोनों ही कहीं और से, मुजफ्फराबाद से आए हुए हैं। एक मुजफ्फराबाद से है, एक आसपास के किसी और डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। अच्छा, एक जो है वो यहाँ पर रोजगार के लिए आया, आकर उसने किराए का एक कमरा लिया कयूमाबाद में ही और वहां पर रहना शुरू किया और साथ में फ्रूट की रेडी लगाई। अच्छा, अब ये कयूमाबाद वो एरिया है जहां पर ज्यादातर लेबर टाइप के लोग रहते हैं, ये तबका है, घरेलू मुलाजमा हम कह सकते हैं हम। इसके अलावा अगर मेल की बात करें तो वो भी इसी टाइप के हैं, कोई मजदूर है, कोई राज मिस्त्री का काम करता है, मेजॉरिटी ये तबका है। मुझे बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ, अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो मैं चूंकि पूरे पंजाब में जाती हूँ, मुख्तलिफ शहरों में आप जाती हैं प्रोग्राम्स करने, बिल्कुल ठीक। जिस भी घर की मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, वर्ड मेजॉरिटी जी, उन बच्चों के साथ ये काम होता है जिनको उनके वालिदैन ने गली में, बाजार में, दुकानों पे खुला छोड़ा होता है। उन बच्चों के साथ ये काम नहीं होता जिनके वालिदैन चेक एंड बैलेंस रखते हैं, साथ जाते हैं।
آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی پیش آیا ہے قصور میں، جس میں بچی دکان پر سامان لینے کے لیے گئی ہے اور دکاندار نے اس کو شٹر ڈاؤن کیا اور اندر لے گیا، اور واقعہ اگر آپ کے ذہن میں جی بالکل. آپ کا یوم آباد پہ ہم واپس آ جاتے ہیں کراچی پہ. اب ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ وہاں پر جب بچوں کو یہ لے کر جاتا تھا، یہ معاملات کرتا تھا، پھر ایک دوست اس کا آ گیا اس کے پاس، اس نے کہا میں بھی روزگار کی تلاش میں ہوں، میرے پاس بھی رہائش نہیں ہے. اس نے کہا میں نے کرائے کا مکان لیا ہوا ہے، ایک کمرہ ہے، آگے چھوٹا سا صحن ہے، اچھا تو تم اسی میں میرے ساتھ رہ لو، تم کیا الگ سے مکان لوگے، گھر لوگے، بڑے مطلب ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے خرچے. اچھا رہنے لگ گیا. سٹارٹنگ میں ایک ہفتہ وہ اس کی اس حرکت کو جان نہ پایا. اچھا آپس میں ہیزیٹیشن تھی. اچھا کہ بھائی یہ کرتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے. ہفتے کے بعد کچھ چیزیں کھلنے لگیں اور پھر ایسا ہوا کہ 10 سے 15 دن میں پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا، پھر بھی یہ دوسرا والا انوالو نہیں ہوا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے ویورز کے لیے، پبلک کے لیے. دوسرا انوالو نہیں ہوا ان حرکتوں. ٹھیک ہے. اور سب کچھ مانیٹر کر رہا ہے ذرا کہ میں اب آ گیا ہوں اس گھر میں، تو ذرا پردہ داری بھی رہنے دیں اور معاملات دیکھیں بھی کہ کیا چل رہا ہے. اور ایک کمرے میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور کئی دفعہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ یار اب میرا کیا بنتا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے. یہ بھی ہمارا اخلاقی معاملہ ہے آج کل، لیکن اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. جی. کچھ عرصے کے بعد خربوزے نے خربوزے کو دیکھا اور رنگ پکڑ لیا. اور پھر جو پچھلا والا تھا قدرتی طور پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب جو دوسرا والا تھا جس نے رنگ پکڑ لیا تھا اور وہ پڑ چکا تھا اس عادت میں کہہ لیں، اس لعنت میں کہہ لیجئے، اس لت میں کہہ لیجئے، قوم لوط والی. اب اس کو پرابلم یہ تھا کہ شکار وہ کر کے لاتا تھا، شکار کو کھاتے یہ دونوں تھے. ٹھیک ہے جی. اس کو سمجھنا ہے کہ میں کروں کیا. یہ بے چینی کی طرح یوں پھر رہے، عجیب جس طرح سے. توبہ استغفار، معذرت چاہتی ہوں آپ سے اور آپ کی ویور سے، پبلک سے. بھوکا کتا کبھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے بے چین ہو کے پھرتا ہے؟ یا کبھی بند پنجرے میں شیر کو دیکھا ہو؟ بالکل ٹھیک. اب یہ اس طرح پھر رہا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لت لگ چکی ہے اس کو. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے بھی شکار کرنا شروع کر دیا، بچے لاتا اور سیم ایز اٹ از اسی پیٹرن پہ یہ کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. USB میں ڈیٹا بھرا، اتنا سارا ڈیٹا تھا. اس کے بھی کام ایسے تھے، اس کے بھی کام ایسے تھے. ایک ڈائری پر ان بچوں کا ڈیلی بیسس پر وہ بھی اور یہ بھی نام لکھتا تھا. اچھا. یہ بچے کا نام ہے، یہ بچے کی عمر ہے، آج میں نے اس بچے کے ساتھ ڈیش ڈیش ڈیش. پولیس کو پتا کیسے لگا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے 5.5 سے 6 سال کی یا 7 سال کی، ایگزیکٹلی ایج نہیں بتائی گئی. اچھا وہ بچی جو ہے، بچی گئی دکاندار کے پاس ایک انٹرنیٹ کیفے پہ. ٹھیک ہے. جا کے کہا انکل یہ میرے پاس USB ہے، اس میں گانے تو بھر دیں. اچھا. میں نے گانے سننے ہیں. انکل نے کہا اچھا بچے میں بھر دیتا ہوں، اتنے پیسے لگیں گے. USB لی، اپنے سسٹم میں انسرٹ کی، اسکرین کو دیکھا، پھر بچی کو دیکھا، پھر اسکرین کو دیکھا، پھر بچی کو دیکھا، کیونکہ اس USB کو انسرٹ کرتے ہی اس کے اندر کا ڈیٹا اسکرین پر آ گیا. اور اسکرین پر جو ڈیٹا شو ہو رہا تھا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ سینکڑوں بچوں کا تھا جو کہ برہنہ تھے، جن کے ساتھ غلاظت گھولی جا رہی تھی. اور وہ سیل کیا جاتا تھا؟ وہ سیل نہیں کیا جاتا تھا. وہ بھی ایک ان کو لت پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے رات کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو سونا ہے. بس اللہ کی لعنت ہے نا جس پر پڑ جائے. استغفر اللہ. بالکل ٹھیک. پھر اللہ کا عذاب بھی ایسے ہی آتا ہے نا. پھر اللہ کا عذاب بھی ایسے ہی آتا ہے. ٹھیک کہا آپ نے. اس دکاندار نے کہا بیٹا یہ کہاں سے USB لائی ہو؟ میری ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ گانے بھر دیں مجھے. نہیں آپ کی نہیں ہے، لائی کہاں سے ہو؟ گھر پر کون ہوتا ہے؟ مختصراً یہ کہ بچی اپنے گھر سے کسی بڑے کو ساتھ لانے کو تیار نہ ہوئی. ٹھیک ہے. دکاندار نے اس پاس کھڑے ہوئے ہیلپر کو پوچھا کہ تم فارغ ہو؟ جی میں فارغ ہوں. اس بچی کے ساتھ جاؤ اس کے گھر اور اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو یا کسی بڑے کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے. جب باپ آیا دکان پر، میں آپ کو شارٹ سناتی ہوں. باپ نے آ کر پوچھا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں بلایا تم نے مجھے اور بچی میری کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا سر تھوڑا سا تحمل کے ساتھ میری بات سنیں، میرے ساتھ ذرا اندر آئیں کیبن میں. اچھا. باپ کیبن میں آ گیا، USB وانس اگین انسرٹ کی اور اس نے سارا مواد اور سارا مٹیریل دکھایا، اس کے باپ کو دکھا دیا. عبدالحی صاحب 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th 6ٹھی ویڈیو اسی بچی کی تھی جو بچی USB لائی تھی. باپ نے دیکھا اوئے ہوئے یہ تو میری بچی ہے.
باپ تو واپس سے باہر نہ ہو گیا, ظاہر ہے ہونا بھی تھا, اس نے چیخو پکار, اس نے اس کو بٹھایا. ایسے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. میں اس کمپیوٹر والے کو یا کیفے والے کو کہوں گی اللہ کا نیک بندہ, فرشتہ. بالکل ٹھیک. اس نے بٹھایا, تسلی دی, پانی پلایا, ریلیکس کیا, کاؤنسلنگ کی. اس نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا, اب تماشا نہ بنے, پولیس کو اطلاع دیں. آپ کو تو اپنی بچی کا پتہ لگ گیا ہے, باقیوں کو نہیں پتا. اتنے بچے جو سینکڑوں ویڈیوز اس کے اندر ہیں, ان کے ماں باپ جب دیکھیں گے یہ مواد تو وہ ان پہ کیا بیتے گی. اعتماد میں لیا, پولیس کو کال کی, پولیس آئی, پولیس نے USB لی اور اس بچی کو پہلے تو بٹھایا, پیسے دیے, جوس دیا, تھوڑا سا ریلیکس کیا. پھر پوچھا بیٹا کہاں سے لائے ہو USB؟ پھر اس نے کہا میں نے تو وہ والے انکل جو ہے نا, وہ جوس والے انکل, ان کے گھر سے لیا ہے. اس نے کہا بیٹا وہ چلے ہم پھر جوس لے کر آتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, انکل پیسے دیتے ہیں, آج ہی دیتے ہیں. بچی کو دے کر گئے اس کمرے میں, وہاں سے جا کے بندے کو پکڑ لیا. اچھا, رپورٹ ہوا, ریاست مدعی بنی. ٹھیک ہے, ایسے کیسز میں زیادہ تر ریاستی مدعی بنتی ہے کیونکہ بہت بڑا اسکینڈل ہے نا یہ. پھر باقاعدہ طور پر تفتیش کی گئی, اس کمرے سے مزید 3-4 USBs ملی, وہ ڈائری ملی جس کے اوپر ڈیٹا نوٹ کیا جاتا تھا. اس ملزم کو پکڑا, اس نے بتایا کہ اس طرح سے میرا ایک اور دوست بھی تھا, اس نے یہ کام شروع کیا, میں اس کو دیکھ دیکھ کے لگا اور اب میں یہ کام کر رہا ہوں, وہ فوت ہو گیا ہے. اس کی ڈائری الگ سے تھی, اس کی USBs الگ سے تھیں. اب یہاں پر یہ سارا معاملہ تو ہو گیا. آپ یقین کیجئے ان سینکڑوں پیرنٹس میں سے, بچوں کے پیرنٹس تو ہیں نا جی, کوئی بندہ اس کیس کو, اس وقوعے کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہے, بدنامی کے ڈر سے. بالکل ٹھیک. 3 ایسے پیرنٹس تھے, بلانٹلی سامنے آ گئے. انہوں نے کہا لکھیں آپ ہماری طرف سے کمپلین کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ کام ہوا. ٹھیک ہے. FIRs ہوئیں اور اب اس پر مزید کام کیا جا رہا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو ہم نے اتنا ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ہزاروں ایسی ویڈیوز ہیں, سینکڑوں ویڈیوز ہیں جو ابھی ریکور کرنا باقی ہیں. تو میں یہ تشبیہ دوں گی اس کیس کو. آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص تھا جو بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا, پھر ان کو کیمیکل والے ڈرم میں پھینک دیتا تھا. بالکل بالکل ٹھیک. لیکن یہ جو کیس ہے آئی تھنک سو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے, اس سے بھی گھٹیا ہے, اس سے بھی آگے بروٹلی جو حرکتیں وہ کر رہا ہے, بالکل ٹھیک, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں پر یہ چیز عام سی ہو گئی ہے, عام سی ہو گئی, اور اس کا حل بھی پولیس اور قصور تو خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ قصور ہے, یہ پتہ نہیں اس چیز میں خاص طور پر مشہور زمانہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ واقعات دیکھے بھی جاتے رہے, اور پھر کچھ کیسز ہوئے, پھر پولیس کی بھی ایک وہاں پر نفری جاتی ہے, جو آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ جن کو پکڑا جاتا ہے, اور بہت سے ایسے گینگز وہاں سے نکلتے ہیں جن کے پاس سے یہ سارے مواد ملتے ہیں, بے شمار ایسے واقعات. اور اچھا ایک ابھی اسی طرف آگے چلتے ہیں, ابھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے, آپ نے دیکھا کیس نمبر 9؟ کیس نمبر 9 وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ خدا نخواستہ ریپ سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ریپ سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کرنا کیا ہے. ہاں, تو وہ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا, اور جس طرح سے ٹاپک اگر آپ کو میں ذکر کروں, وہ شاہزیب خان زادہ نے, جی بالکل ایک بڑا نام ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور اس میں جو میسیجز دیے جا رہے ہیں ابھی تو اس کی 1-2 آئی ہیں ایپیسوڈس. تو آپ دیں کہ کوئی اس طرح کا کیس آپ نے دیکھا ہو, اور پھر جو آواز خاموشی کا کہا جاتا ہے, جو ماں باپ کہتے ہیں کہ بس چپ کر, جو دبا دو, خاموشی طاری ہو جاتی ہے, بھائی سپورٹ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, بہن سپورٹ کے لیے نہیں کھڑی ہوتی, اور ماں باپ جو آپ کا بہت کلوز رشتہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بدنامی ہوگی, نہ کرو, بس خاموش ہو جاؤ. اس پہ کیا کہیں گی, اور کوئی ایسا کیس آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ ڈیٹیل شیئر کروں. جی. کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اس بات کو بزنس بنا لیا ہے. بزنس؟ یس بزنس. کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ, ثابت بھی ریپ کو کوئی بزنس بنا سکتا؟ میں بتا دیتی ہوں, ثابت کر دیتی ہوں. قصور کا آپ نے نام لیا, جی میں آپ کے سامنے نام لے لیتی ہوں مزید گجرانوالا کا, نوشہرہ ورکا کا, وانڈو کا, چونیا کا, کوٹ رادھا کشن کا, اور باقاعدہ میں نام نہیں لے رہی, میرے پاس تمام کی FIRs, ملزمان کی ڈیٹیلز اور مدعیان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے, اگر ہم جنرلی بات کریں, کسی ایک کا نام ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے, کچھ کرمنل خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے جسم فروشی کو اپنا دھندا بنایا ہے, اپنا بزنس بنایا. وہ اکیلی یہ پورا نیٹ ورک نہیں چلا سکتی. نیٹ ورک میں وکیل بھی ہوتے ہیں, نیٹ ورک میں پولیس والے بھی 2-1 ہوتے ہیں, نیٹ ورک میں کچھ گنڈے بھی ہوتے ہیں, نیٹ ورک میں خود بھی ہوتی ہیں, اور اپنے جیسی 1-2 اور بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بھی اچھے انسان کو ہنی ٹریپ کر لیا. ہنی ٹریپ کا ورڈ سنا ہے؟ جی,
بڑے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی اور سنا بھی. آپ تو کہیں شکار نہیں ہوئے. نہیں الحمدللہ, اللہ بچائے رکھے ہنی ٹریپ سے. آمین. ہنی ٹریپ کر لیتی ہیں آدمیوں کو. ہاں. اب جو شریف آدمی ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے پیسے دو جان چھڑاؤ. ٹھیک ہے. کون ذلیل ہوگا, تھانے کی چہریوں میں کون جائے گا. او ہو, بیوی کو پتہ لگے گا یہ کام کیا, بچے دیکھیں گے, بیٹیاں دیکھیں گی, یہ تو یہ مرنے کا مقام ہے. دسو جی کتنے پیسے. اسے کہتے ہیں ٹیبل ٹاک. اچھا, یہ وہ ہے جو آپ چونک گئے تھے نا بزنس کے نام پر کہ کاروبار کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اس طرح سے پیسے کماتی ہیں, بٹورے جاتے ہیں پیسے, بٹورے جاتے ہیں. ٹیبل ٹاک پہ بات ختم ہوتی ہے. ہمیشہ سے ایسے ہوا ہے اور ایسا ہوتا آ رہا ہے آج بھی. میں ڈیٹیل بتا 2025 چل رہا ہے. میں آپ کو میرے خیال سے 27-28 میں بھی یہی کچھ ہوگا. آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں. ہم دوبارہ سے اس پر بات کر لیں گے, ڈیجٹس لے کے, فیکٹس اینڈ فگرس لے کے اور ڈیٹیلس لے کے, ریکارڈ کے ساتھ. اوکے. اب بات اس طرح سے ہے کہ زیادتی ہو گئی. ایک کمپلیننٹ XYZ تھانے آ گئی جی. میری عمر 35 سال ہے, میرے ساتھ اس بندے نے زیادتی کر دی ہے. ٹھیک ہے. یہ بندے کا نام ہے, یہ عمر ہے, یہ ولدیت ہے, یہ سارا کچھ ہے. ہاں جی. پرچہ کاٹیں. پرچہ کٹ جاتا. ہمارے IG صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی قابل قبول نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ بتائے کہ مجھے مارا ہے, مجھے پیٹا ہے, چاہے وہ شوہر ہے, وہ بھائی ہے, وہ باپ ہے, یا وہ کوئی غیر آدمی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست مدعی بنے گی. ریاست بھی مدعی بنے گی. تو پھر SHO کی کیا مجال ہے کہ وہ پرچہ نہیں کاٹے گا. اسی طرح وہ کاٹے گا اور اس کا فرض ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں FIR جو ہوتی ہے نا, یہ پہلی انفارمیشن ہے. تفتیشیں بعد کی باتیں ہیں. ملزمان پکڑنے ہیں, نہیں پکڑنے ہیں, پکڑے گئے تو کیا ہوا, یہ سب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملزم سے مجرم تک کا سفر علیحدہ ہے. یس. اب ملزم کا نام درج ہو گیا, پرچہ کٹ گیا, اور تاریخ میں ایک اور کاغذ کا اضافہ ہو گیا. اچھا. اب جس ملزم کا نام لکھا ہے, کیا اس کو پولیس نے پکڑنا نہیں ہے؟ پکڑنا. ریڈ کی, بندہ پکڑ لیا. ٹھیک ہے. بٹھا لیا لا کے تھانے میں. ہاں جی کیا کیا تم نے؟ سر میں نے تو نہیں کیا. تم نے نہیں کیا. ملزم تو ہمیشہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. کبھی کسی ملزم نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ ملزم ہے یا نہیں ہے, وہ مجرم ہے یا نہیں ہے, وہ بڑے بات کے کھاتے ہیں. گلٹی ہو گیا. کس کانفیڈنس سے اور کن آنکھوں سے اور کن فیس ایکسپریشنز اور کس کانفیڈنس سے وہ SHO کو فیس کرے گا؟ obviously ڈرا ہوگا. رات جب حوالات میں گزرے گی تو بیوی یا بچے گھر پر نہیں پوچھیں گے ابا جی نہیں آئے. ہاں جی, کدھر ہے, وہ ٹاپ کے بزنس مین ہے ابا جی, کیونکہ ہنی ٹریپ تو ہمیشہ تگڑے بندے پر ہوتا ہے ایسا ہی ہے, پیسے کھانے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ابا جی کیا کریں گے؟ پھر ابا جی فون کر کے ریکویسٹ کر کے اپنے کسی جاننے والے کو بلائیں گے, اور پھر آگے کس سے ڈفرنٹ کیسز میں ڈفرنٹ طرح سے پری ارسٹ بیل بھی ہو جاتی ہے. وہ ان کی ہوتی ہے جو پھنستے بھی نہیں ہیں, جو چلاک ہوتے ہیں. جو چلاک نہیں ہوتا نا, وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. اور ہنی ٹریپ ہمیشہ معصوم بندہ ہوتا ہے, چلاک نہیں ہوتا, ایویڈنس نہیں چھوڑتا وہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ زیادتی, وہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا, کیا یہ موقع پہ پتہ چل جاتا ہے؟ نہیں, میڈیکل ہوتا ہے. اچھا, میڈیکل کے بعد کیا ہوگا؟ فورینسک ہوگا. جی بالکل. سویبس جائیں گے, رپورٹس آئیں گی, ٹائم لگ جائے گا. بہت جلدی معاملہ حل ہو جائے تو 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. 5-6 ماہ, 7 ماہ, 8 ماہ بھی لگ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سبرڈن بہت ہے اور لیب صرف ایک ہے. بالکل ٹھیک. 8 ماہ تک وہ جیل میں رہے گا یا تھانے میں. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ ڈیسائیڈ تفتیش کرے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مثل کرے گی جس پر تفتیشی لکھے گا کہ ہاں بھائی اے اس ٹائم ایتھے موجود سگا کہ نہیں سگا. ٹھیک ہے. پھر جیو فینسنگ بھی دیکھی جائے گی. فینسنگ ہوگی, بڑا کچھ ہے, لمبے کھاتے ہیں. اسی دوران ٹیبل ٹاک فائنل. یہ ہے بزنس خواتین کا جو کرمنل ہے. جو کرمنل ہے, خصوصاً یہ بات ان کے لیے کی جا رہی ہے جو کرمنل ہیں, جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں. اور ان کے جب آپ ریکارڈز چیک کرتے ہیں نا, پولیس چیک کرتی ہے, ظاہر ہے ہمارا تو اختیار نہیں ہے, تو ان کے ریکارڈز میں ایسے کئی پرچے آئے ہوتے ہیں اور پولیس بندہ دے کے بھانپ لیتی ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے, سچ کہہ رہی ہے, یا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گینگ میں ایک 16 سے 17 سال کا لڑکا بھی ہوتا ہے جو صرف یہ بتاتا ہے آ کے, آج ہے گڈی گزری سی, وڈی گڈی سی, چمک بوت رہی سی, تسی کبو تے روکاں, پھر کیا کہیں گے آپ؟ ایسا بھی ہوتا ہے. چھوڑ دیں ان باتوں کو, اب ہم پازیٹیو سائڈ پہ آتے ہیں. جی. ایسی معصوم, پاک اور شریف عورتیں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جن کے ساتھ واقعی ظلم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میں تو ورڈ بھی نہیں یوز کرتی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اللہ سب کی بہنوں ماؤں کو محفوظ رکھے. آمین. اب وہ کیا کرے مجھے بتائیں, وہ آ کے باپ کو بتائے کہ یہ ہوا ہے پائر میرے ساتھ؟ نہیں بتا سکتی نا. ڈر بھی لگے گا, شرم بھی آئے گی. ایسا ہی ہے.
ڈر اس اور لیے اس لگے معاشرے گا، کے سامنے اس سارے سلسلے کے بعد آنکھوں سے آنکھیں ملانا بڑی بہت ہمت مشکل کام اور ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے. بالکل. اب ماں اگر سن لے یا ماں سے اگر دوستی ہو تو ماں کو بتائے گی نا. بالکل ٹھیک. ظاہر ہے یہ ٹاپک ایسا ہے، بات ایسی ہے، باپ سے یا بھائی سے ایسے ہی کرتے ہے. ہوئے یا شوہر سے کرتے ہوئے ڈر بھی لگے گا، خوف ایسے ہی بھی ہے. آئے گا. تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا باپ اور بھائی کا؟ میں اس پوائنٹ پر بڑی ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھے موقع دیں. ضرور ضرور، وائی ناٹ. شوہر کیا کرے گا؟ فارغ کر دے گا. ٹھیک ہے. رائٹ. وہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ایگری نہیں تھی، جی جی، زیادتی ہو گئی، زیادتی ہوئی، اب باپ زبردستی کیا ہوئی. کرے گا؟ کل سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند، تعلیم چھوٹ گئی، مستقبل خراب. بالکل ٹھیک. بھائی کیا کرے گا؟ اوے ایسی کی تیسی، پسٹل نکالی، چل پڑے پیچھے اگلے کے. یہ ری ایکشن ہوتا ہے. اس ری ایکشن کی وجہ سے لڑکیاں پھر گھر میں نہیں بتاتی. ٹھیک ہے. ایسا ایک قصہ میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ بتا دیتی ہوں. میں ابھی 10 دن پہلے قصور میں ایک پروگرام کر کے آئی ہوں. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 بہنیں ہیں گھر میں اور ان کے 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. والدہ ذہنی مریضہ اس طرح کی ہے کہ اس کو گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے، کنڈی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی جائے تو وہ اس کو مارنے پیٹنے لگ جاتی ہے. اب یہ دونوں بہنیں گھر سے نکلی ہیں راشن لینے کے لیے. راشن سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا آدھا کلو چیز. انتہائی نازک حالات ہیں گھر کے. باپ بھی مزدور، بھائی بھی مزدور. دونوں دکان پر جب جاتی ہیں تو راستے میں بازار میں وائٹ کلر کا کیری ڈبا ایک دم سے پاس آتا ہے، بریک لگاتا ہے. 3 آدمی رائفلوں والے اندر سے نکلے، منہ لپیٹے ہوئے، دونوں کو 2 تھپڑ مارے، کھینچا اور گاڑی میں بٹھا لیا. گاڑی کو ریس دے دی اور بھگا لیا. پھر کیا ہوا؟ دونوں انمیرڈ لڑکیاں ہیں. ایک کی عمر 17 سال ہے اور ایک کی عمر 18 سال ہے. سگی بہنیں. بالکل ٹھیک. 5 دن ایک جگہ پر رکھا. 5 لوگ، یہ کیری ڈبے والے 5 ہیں یا شاید 4 ہیں، اور جس ڈیرے پر لے کر گئے، جس جگہ پر لے کر گئے، وہاں پر 2 آلریڈی موجود تھے. ٹھیک. ان سب نے اجتماعی زیادتی کی ان بچیوں کے ساتھ. یہ رپورٹ بھی ہوا؟ یس، یہ رپورٹ ہوا. میں نے اس پر کام کیا باقاعدہ. اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر نشہ وشا بھی دیتے رہے. اگلی اذیت مجھے بیان کرتے ہوئے بازو کا سمجھ نہیں آتی ہے کہ انسان اللہ نے پیدا کیا، حیوان پتہ نہیں کب بن گیا اور کیسے بن گیا. 4 دن ان لڑکیوں کو واش روم نہیں جانے دیا گیا. اللہ نے ہمیں جس طرح سے پیدا کیا ہے اس میں یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اب اگر سانس لینے کے لیے ہمارا ناک بند کر لیا جائے تو ہم تڑفیں گے. ایسے ہی ہے. اور کچھ منٹ تڑفیں گے پھر ختم. بالکل ٹھیک. ان کو واش روم نہیں جانے دیا. جو ہے مسئلہ اسی کمرے میں ہے. 3 ٹائم میں سے 1 ٹائم روٹی ملتی تھی، اور وہ بھی بڑے غلط انداز میں. استغفر اللہ. اس کے بعد کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے لڑکیوں کو. اس نے جگہ فوراً چینج کی ڈیرے دار نے. ٹھیک ہے. جس جگہ پر رکھا آگے جا کے وہاں بھی 24 گھنٹے رہی. ٹھیک ہے. اور 24 گھنٹوں میں پھر سے زیادتی ہوئی سب کی جانب سے. ٹھیک. اسی کیری ڈبے میں جب دیکھا کہ حالتیں خراب ہو گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو گلے پڑ جائیں، مر نہ جائیں، دوبارہ سے اسی کیری ڈبے میں ڈالا، ایک بازار کے اندر پھینک کے سڑک کے اوپر چلے گئے. کوئی والی وارث نہیں. وہ گھر سے راشن لینے گئی تھیں بچیاں. ماں ذہنی مریضہ ہے، باپ مزدور ہے. کیا کریں گے؟ بھائی صبح کے ٹائم دہی لینے کے لیے دکان پر آیا. بھائی کو دیکھا، ایک کے منہ سے بھائی نکلا اور دوسری نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب بھائی کو کیا بتانا ہے کہ اس چہرے میں کیا دیکھے کہ 7 دن 8 دن کے بعد کیا کچھ ہوا اور کیا دکھائیں. حالتیں بگڑی ہوئی ہیں، منہ پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، مار شار پڑی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، برے حالات. پھر اس کے باوجود رونا نکلا اور بھائی جو ہے اس کو آواز دے دی. بھائی نے ان کو دیکھا تو بھائی ہکا بکا، شرمندہ، رونا پیٹنا. ان کو لے گئے گھر. تھانے میں ایک FIR کٹوائی گئی. اور وہ FIR کے اگر میں ڈیز آپ کو بتاؤں تو شارٹلی یہ ہے کہ جب FIR کٹی تھی اس سے اگلے دن یہ لڑکیاں آ گئیں. ہاں جی. اپنے طور پہ یہ ڈھونڈتے رہے نا، انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. پولیس نے لڑکیاں برآمد نہیں کروائیں. لڑکیوں کا تو خود ہی وہ ڈاکو آپ کہہ لیجئے یا درندے کہہ لیتے ہیں، بالکل وہ چھوڑ گئے تھے، پھینک گئے تھے. اب حالات یہ ہیں کہ ان دونوں کی جہاں پر منگنیاں ہوئی تھی نا، ان دونوں نے رشتہ توڑ دیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا، آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے خاندان کا حصہ بنایا جائے. وہ پھوٹ پھوٹ کے ہر ٹائم روتی ہیں، کہتی ہیں باجی میرا کیا قصور تھا، مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک. یہی معاشرہ ہے نا. یہاں سے کتنی دور ہے قصور؟ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ. ٹھیک ہے.
بہت کچھ ہو رہا ہے. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں اپنی, بالکل ٹھیک. آنکھیں کھلی رکھیں اور اتنا اعتبار نہ کریں. ماحول بہت عجیب و غریب ہے. اب اگر فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں, میں چلی جاؤں کسی نوگو ایریا میں رات کے 2 بجے اور میں یہ امید رکھوں کہ کچھ نہیں ہوتا, میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, نہیں, غلط بات ہے. آنکھیں کھلی رکھیں, اپنے علاقے کو دیکھ کے اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکالیں گے. یہ نہیں ہے منہ اٹھایا اور چلے گئے. بالکل ٹھیک. اس پہ ذرا خاص ماں باپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور بھائیوں کو خصوصاً, جو گھر کے مرد ہوتے ہیں ان کو خصوصاً یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایریا کیا ہے, کیونکہ وہ باہر جاتے ہیں, ان کا ذرا ایکسپوئر جو آنکھ دیکھنے والی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ماحول ہے اور یہاں پر کیسے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اس چیز کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے. تمینہ, ایک اور بات بتائیے گا کہ پچھلے سال ایک قتل ہوتا ہے سردار افضل کا, اور اب پتہ چلا ہے, خبریں آ رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کی جو گرل فرینڈ تھی اس کو کچہری کے باہر گولیوں سے لیس کر کے مار دیا جاتا. بالکل واقعہ پیش آیا ہے. یہ کیا سین ہے؟ حقیقت پر مبنی ہے, اور اس خبر نے, یقین کیجئے, جنگل میں آگ کی طرح سے پھیلی ہے اور مزید بدنامی کا سبب بنی ہے. لیکن اس میں پولیس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, ملزمان کو گرفتار کیا. میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. سردار افضل جو ہیں, یہ ایک لینڈ لارڈ, بڑا ذمہ دار تھا. ٹھیک. ناظم شازم اور سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتے تھے. ٹھیک. اچھی کھلی ڈلی زمینیں, ٹھیکے, ڈیرے, بہت کچھ تھا ان کے پاس. ان کی فیملی لاہور رہتی تھی اور یہ خود وہاں پر حویلی, ڈیرا اور سارا سسٹم ان کا تھا, یہ وہاں پر ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی گپ شپ کب کیسے ہو گئی اس کو ڈسکس کرنا میرے خیال سے ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ ہوا کیا اور اینڈ کیا نکلا. جی. 30 سال کی ایک لڑکی, اس کے ساتھ ان کی گپ شپ ہو گئی. ہاں. لڑکی جاتی تھی ان کے ڈیرے پر, ان کی حویلی پر, اور وہاں پر یہ دونوں آپس میں ناجائز مراسم قائم کرتے تھے. ٹھیک. سالوں یہ سلسلہ جاری رہا. نہ بیوی کو پتہ چلا, نہ بیٹوں کو پتہ چلا سردار افضل کے. ٹھیک ہے. دوسری سائیڈ اس لڑکی کی لگا لیجئے جس کی عمر 30 سال ہے, وہ شادی شدہ بھی ہے. اچھا. شوہر کو بھی نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے. وہ لڑکی, سردار افضل اس کی زندگی میں تیسرا آدمی تھا. دوسرا آدمی اس کا شوہر تھا, اور پہلا آدمی بھی ایک شوہر تھا جس سے ڈیورس ہو گئی تھی. اوکے. اب لڑکی اچھی جٹی جوان جیسے گاؤں کی ہوتی ہیں, صحت مند لڑکی تھی, پیاری بھی تھی, ینگ بھی تھی. سردار افضل پورا ٹوٹل گنجا, اور 65 سال عمر. اوکے. سردار افضل کا انٹرسٹ اس لڑکی سے کیا ہے, یہ آپ بھی سمجھدار ہیں اور آڈینس بھی سمجھدار ہے. ٹھیک ہے. لڑکی کا انٹرسٹ کیا تھا باپ سے؟ زمین ہے, پیسہ. کھلا ڈلا کھلاتا تھا, اور بس سسٹم چل رہا تھا, ایک دوسرے کے مفادات پورے ہو رہے تھے. ٹھیک. سردار افضل اب آ کر یہ کہنے لگا تھا کہ اپنے شوہر کو چھوڑو, دفع کرو اور میرے پاس آ جاؤ, طلاق دے دو, طلاق لے لو. ٹھیک ہے. کھلا لے لو, کھلا لے لو. اب جناب یہ کہتی تھی نہیں ایسے نہیں کرنا, پہلے بھی ایک چھوڑا ہے, اب یہ بھی ہے تو بدنامی ہوگی, بس چلنے دو جیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایشوز ان کے آپس میں چل رہے تھے. لڑکی ناکو ناک آ گئی تھی, اب وہ اس کو چھوڑنا چاہتی تھی چونکہ اچھا خاصا کھا بیٹھی تھی. ٹھیک ہے. کھیل چکی تھی. سردار افضل جس جگہ اور جس کمرے میں اس کو ملا کرتا تھا, اب اس کا ان دونوں کو تو بہت اچھے سے پتا تھا. بالکل ٹھیک. کہاں سے ڈور کو لاک کرنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کب نکلنا ہے, گھڑی کہاں لگی ہے, واش روم کہاں ہے, پتا ہوتا تھا. سردار افضل نے کہا آجو یار, آج گپ شپ مارتے ہیں. یوں پہنچی. ٹھیک ہے. جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک اچھا خاصا تیز دھار آلہ لے کر گئی, جس سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ کسائی کے پاس گوشت بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ٹوکا ٹائپ کا ہوتا ہے, یوں مار رہا ہوتا ہے, بوٹیاں بناتے, پیسز کرتے, وہ لے گئی چھپا کے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس پر کیا بات کروں یا کیا آئی کانٹیکٹ رکھوں اس میں. جب سردار افضل اور یہ فزیکل ہوئے تو اس نے ان کا پرائیویٹ پارٹ کاٹ کے وہ پھینکا. سردار افضل کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے, وہ اسی پرانی عاشقی میں شوقی میں چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی پلیئر ٹائم. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ چیخے ہی مارے گا نا. وہ کیا کرے گا, ایک تو 65 سال عمر ہے, اوپر سے تکلیف کی شدت ہے. اب یہ اس کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دے رہی. اس کے بعد پوری باڈی پہ کٹ لگائے, مار دیا. 12 سے 13 لاکھ روپیہ اسی دن سردار افضل کو بینک سے پیمنٹ بھی ملی تھی یا لی تھی, جو بھی تھا وہ بھی لیا, پرس میں ڈالا, اللہ خیر صلاح گئے. لو جی, ختم ہو گیا سردار افضل. ٹھیک ہو گیا. 2 دن کے بعد سردار افضل کے دونوں بیٹے فون کر رہے ہیں, ابا فون نہیں سن رہے, کبھی کسی کو رابطہ نہیں ہو رہا. بیٹے آ گئے پیچھے حویلی پہ. اچھا. کمرہ کھولا, دیکھا کہ اندر تو باپ اس حالت میں اکڑا پڑا, لہو لہان, اور کس حالت میں الٹا لیٹا ہوا تھا, تکلیف کے مارے.
بیٹوں نے 15 پر کال کی, پولیس آئی, پرچہ لکھا گیا. پھر اس کی ظاہر ہے قاتل کو پکڑنا تھا. اس ٹائم تو نہیں پتا تھا کہ قاتل آدمی ہے عورت ہے, کون ہو سکتا ہے, لیکن جو حالت تھی وہ بتاتی تھی کہ کوئی بی بی کا چکر لگتا ہے. پولیس بڑی تیز ہوتی ہے, پولیس کو پتا ہوتا ہے پبلک ڈیلنگ سارا دن. پولیس نے اس کی CDR لی, اس میں ایک نمبر ایسا تھا جس کے ساتھ دن میں کوئی 20 دفعہ رابطہ ہوتا تھا, وہ تھا اس لڑکی کا. پولیس نے ریڈ کی, لڑکی پکڑ لی, تھانے لے آئے. لیڈی کانسٹیبل بھی ساتھ میں تھی. پھر تفتیش کی تو یہ مان گئی, ٹھیک ہے کہ میں نے قتل کیا, میں نے کیا ہے یہ کام, اور میں وہ چیز بھی آپ کو برآمد کراتی ہوں جس سے میں نے اس کے اوپر وار کیے ہیں, جس سے میں نے اس کو مارا ہے, وہ بھی برآمد کروائی, آلہ بھی. اوکے ڈن, 302 ہو گئی, جیل چلے گئی. 6 ماہ جیل کاٹی, ٹھیک ہے, ضمانت پر باہر آ گئی. ٹھیک ہے. اب باہر آ کے ظاہر ہے وہ جو اس کا کیس تھا, FIR تھی جو 302 کی, ہاں جی, وہ تو چلنی ہے. عدالت میں ہیئرنگ پر گئی. سردار افضل کے بڑے بیٹے نے شوٹر ہائر کیے 2, وہ دونوں بائک پر آئے 1 سال کے بعد. 6 مہینے جیل کاٹ لی تھی, اور 6 مہینے 7 مہینے یا شاید 1 ماہ زیادہ یا کم ہیئرنگز چل رہی تھی, عدالتی ٹرائل چل رہا تھا. 2 شوٹر ہائر کیے, بائک کا نمبر ہے نہیں, چہرے پر رومال ہے, ماسک لگے ہوئے ہیں, پہچان ہے کوئی نہیں. کچہری میں ہیئرنگ سن کر باہر آئی ہے, پیشی بھگت کے باہر آئی ہے. ٹھیک ہے. کچہری کے احاطہ سے باہر آتے سار یہاں سے آئے, ڈس وہ گئے, کہانی ختم. غلط کام کا غلط نتیجہ. خبر ہم نے سنی, میں نے بھی اور آپ نے بھی, اور پورے میڈیا میں یہ خبر ہوئی, بریکنگ, کچہری کے باہر عورت قتل کر دی, دن دہاڑے سرے عام. جناب اب پولیس کیا کرے, پولیس کی تو شامت آ گئی نا, یہ تم لوگوں سے سیکیورٹی نہیں رکھی گئی بھائی, یہ کیا چکر ہے, کچہری کے باہر یہ کام ہو رہا ہے, تو پھر ادھر ادھر کا کیا حالات ہوں گے. ایسے ہی پولیس نے اس پر کام شروع کیا, بیک گراؤنڈز. یہ کہنا اس پوڈ کاسٹ میں بہت آسان ہے, میں اور آپ اس کو چند منٹوں میں سما رہے ہیں, اس کے پیچھے سالوں کی تفتیش, محنتیں, ریڈیں, پیچھے آنے جانے, بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جناب پتہ چل جاتا ہے کہ قصہ کیا تھا. پھر سردار افضل کے بیٹے کو پولیس پکڑ لیتی ہے, اچھا, اور پوچھتی ہے, اور پھر اس سے تفتیش کرتی ہے, اور تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اس نے 2 شوٹر ہائر کیے 5 لاکھ روپے کی ڈیل میں, ایڈوانس میں 5 پورا دے دیا تھا. نارملی شوٹرز کو ٹوکن کے طور پر ہاف پیمنٹ دی جاتی ہے. یہ باتیں میں وہ کر رہی ہوں جو میں چونکہ پروگرامز کرتی ہوں تو پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. فل پیمنٹ کر چکا تھا. اور پھر ان دونوں شوٹرز پر جب پولیس نے کی ریڈ, قصور کے ہی ایک نجی گاؤں میں, شوٹر تھے. یہ قصور میں اتنے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ ارے کوئی اور ڈسٹرکٹ کھول لیں, اس کے بھی یہی قصے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے نا. ٹھیک. جب پولیس نے ریڈ کی, اندر سے فائرنگ ہو گئی ان کے اوپر, پولیس والوں پہ. انہوں نے اپنی جان تو بچانی تھی نا. بالکل. اب انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے, ایک سپاہی ان کا زخمی بھی ہوا. فائرنگ ہوئی, فائرنگ جب بند ہوئی تو پتہ لگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اچھا خاصا مضروب ہو گیا, یعنی کہ اس کو فائر لگ گئی, گر گیا. اٹھایا, ہاسپٹل لے گئے, ڈاکٹرز نے اس کی ڈیتھ ڈکلیئر کر دی. اب ایک تو اپنے انجام کو پہنچ گیا, بالکل ٹھیک. دوسرا فرار ہے. شاید یہ بات میں آپ سے 3-4 دن پرانی کری ہوں, جب میں وہاں گئی تھی, تو شاید اب گرفتار ہو گیا ہو, کیونکہ اس ٹائم پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہت قریب ہیں, بہت جلد اس کو بھی پکڑ لیں گے. اب ذرا سن لیجئے کہ سردار افضل کا بیٹا کیسے ڈکلیئر ہوا کہ اس نے یہ کام کیا تھا. وہ اس طرح سے ڈکلیئر ہوا کہ یہ جو لڑکی ہے 30 سال کی, جو اب اس دنیا میں نہیں رہی جی, اس کی ماں کو اپنی بیٹی کے کھاتے پتہ تھے. اچھا. جب سردار افضل مرا تھا تو یہ پکڑی گئی تھی. اچھا. ماں کو سب پتا تھا. ماں نے پرچہ کٹوایا تھا اور سردار افضل کے بیٹے کے اوپر کٹوایا تھا. اچھا. تب جا کے بیٹا پکڑا گیا تھا اور کام ہوا تھا. ساتھ میں 2 نام ایسے لکھے گئے تھے اسی پرچے میں, بیٹی کے مرڈر میں, کچہری کے باہر جو ہوا, کہ وہ شہادتی تھے اس ٹائم. سردار افضل کی جب ڈیتھ ہوئی یا مرڈر ہوا تو 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ شہادت دی تھی. یہ بڑے لمبے قصے ہیں. جنہوں نے شہادت دی تھی کہ ہاں ہم نے اس لڑکی کو دیکھا, یہ سردار افضل کے ڈیرے کے اندر جا رہی تھی. شہادت نمبر 1 اور شہادت نمبر 2 بھی اس سے ملتی جلتی تھی, لفظ آگے پیچھے کرتے ہیں. ان 2 کے نام بھی اس کے مرڈر میں لکھے گئے, لڑکی کے. اب پولیس نے ان دونوں کو بھی پکڑ لیا. ہاں بھائی بتاؤ. پھر انہوں نے کہا بھائی جہاں مرضی چیک کریں, جیسے مرضی چیک کریں, ہم ان کاموں میں نہیں ہیں. ہم نے تو دیکھا تھا شہادت دے دی, ہمیں کیا پتا کہ اب ہم ایک شہادت دینے کے چکر میں 6 مہینے ذلیل ہوں گے صبح سے شام تک. تو یہ سارا قصہ ہے. ہر غلط حرکت کا نتیجہ ہمیشہ غلط نکلا ہے. بالکل ٹھیک. آگے چلتے ہیں. بڑی آپ نے سنسنی خیز قسم کی جو سٹوریز بتائی ہیں نا, اور یہ سن کر نا بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اور یہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ارد گرد ہی ہو رہا ہے, یہ سارے معاملات ارد گرد ہو رہے ہیں. 2 بھائیوں کی, سگے بھائی, اور پتوں کی قصور کا ہی واقعہ ہے. کیا ہو گیا آپ کو, قصور کے پیچھے پڑ گئے یہ آپ؟ میں نہیں پڑھا, یہ سٹوریز ہی وہاں سے نکلی ہیں. اور آپس میں قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ویسے تو ابھی ہم چونکہ قصور کو ڈسکس کر رہے ہیں نا اس کیس کی, جی. چونکہ یہ قصور میں ہوا, تو میں باقاعدہ بتا دیتی ہوں, لیکن یہ قصے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں. 2 بھائی ہیں, 7 گھر ہیں, دونوں کی بیویاں ہیں, شادی شدہ ہیں اور بچوں والے ہیں. ایک بھائی کو اللہ بیٹے دیتا چلا جا رہا ہے. اچھا, بیٹے ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. دوسرے بھائی کو اللہ بیٹیاں دیتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, رحمتیں ہیں, بیٹیاں پیدا ہوئی. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سمجھدار ہیں, اللہ نے آپ کو ہدایت دے رکھی ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رحمت ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جو شخص پڑھا لکھا نہیں نہ ہوتا, وہ پتہ کیا کہتا ہے, او ہو انہیں تو بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے, ایسے فارغ عورت ہے. بڑا کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں. ٹھیک ہے. جب انسان گراؤنڈ ریالٹیز اور محلے میں جا کے اس عورت کی داستان سنتا ہے جس کو طلاق اس بات پر ملتی ہے کہ تم نے بیٹی پیدا کی ہے, تو سمجھ آتی ہے معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اوکے. اچھا جناب, ایک بھائی جس کے بیٹے ہیں, اس سے وہ بھائی جس کی بیٹیاں ہیں, وہ کہتا ہے یار میرے گھر بیٹا نہیں پیدا ہو رہا, ایک بچہ مجھے دے دو, میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں, میں ہی رکھوں گا اپنے گھر, حالانکہ پالوں گا, آپ کی ساری پرورش کا ذمہ میرا. یس. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اپنی بیوی سے پوچھوں گا دیتی ہے نہیں دیتی ہے, اس کی مرضی ہے, وہ حق رکھتی ہے. بھائی زبردستی کی کیسی حق رکھتی ہے, دل کرے دے دے, دل کرے نہ دے. بالکل ٹھیک. اب وہ بیٹا دینے پر راضی نہیں ہوئی. دیورانی جٹھانی کی آپس میں نہیں بنتی تھی. اس بات پر رات کے ٹائم کلہاڑی اٹھائی, کلہاڑی سے جا کے بھائی کے پیسز کرتی ہے سوئے ہوئے. سگے بھائی کو پتا ہوتا ہے نا بھائی کہاں سویا ہے, سگے بھائی کو پتا ہوتا ہے نا دروازہ کہاں سے ہے. بالکل ٹھیک. گھر میں کون سے ویک پوائنٹس ہیں, کون سے نہیں ہیں, کیسے داخل ہونا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. میں اکثر اوقات اپنے انٹرویوز میں عبدالحی یہ کہتی ہوں کہ بھیتی جو ہوتا ہے نا, گھر کا ہی ہوتا ہے. وہ گھر کا ہوتا ہے. مرواتا آپ کو وہ ہے اجنبی, آپ کو کچھ نہیں بالکل قریب آپ کے ایسے ہوتا ہے, جو قریب ہوتا ہے وہی مرواتا ہے. وہی مرواتا. آپ جتنے کیسز دیکھ لیں, ان دی اینڈ نکلے گا وہی جو آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جس پر آپ کو اندھا اعتماد ہوتا ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ یار میرا وہی مروا دینا. تو اس لیے اپنے ارد گرد جو رائٹ سائڈ پہ فرشتہ اور لیفٹ سائڈ پہ فرشتہ ہے, وہی آپ کے ساتھ ہے. باقی مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ہے, کہ کوئی نہیں ہے, اور اللہ کی ذات تو ہے ہی. آگے چلتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جناب کہ خبر رپورٹ ہو جاتی ہے, پولیس اس پر کام کر رہی ہے, اور ایگزیکٹلی تصدیقی خبر میں ہمیشہ پولیس سے لیتی ہوں, لیکن یہ خبر چونکہ بالکل تازہ ترین ہے تو اس کی مزید اپڈیٹس اب تک نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تمینہ, یہ بتائیے گا, جس طرح آج کل معاشرے میں ڈرگس بہت عام ہو گئی ہیں, آن لائن ڈرگس کے آرڈرز دیے جاتے ہیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور مختلف پلیٹ فارمز ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, جن کے اوپر آرڈرز لکھوائے جاتے ہیں, اور مینیو کارڈز بھی ہم نے 1-2 پوڈ کاسٹ کیے جس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. لوگ بھی بڑے حیران ہوتے ہوں گے کہ جدید دور کے ساتھ جدید نشے بھی آپ کو ڈلیور ہو رہے ہیں, اور بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے بڑے بڑے مہنگے ترین اور امیروں کے نشے ہیں وہ جو ڈلیوری کیے جا رہے ہیں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کے گھر میں آپ آن لائن آرڈر کریں گے, مینیو کارڈ دیکھ کر آپ کو گھر پہ ڈلیوری ملے گی. اگر آپ کہیں گے تو وہ بنا کے بھی دے دیں گے. اس طرح کے بھی معاملات چل رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف جو براثل ہاؤس ہیں, ان کے اوپر بھی آپ نے خاص نظر رکھی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے کیسز پہ. بے شمار ایسی ریٹس کی. یہ کوئی اس طرح کا سین جو ڈیجیٹل اور ڈیجیٹلائزڈ ہو گیا ہو, تھوڑا سا بتاتی ہیں. نشے کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پر, تو مجھے ایسا لگتا ہے, اور مجھے تب ایسا لگتا ہے کہ میں نے گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھی ہے, میں نے ریڈس بھی کی ہیں, میں ان بچوں سے باقاعدہ ملی ہوں جن کے اسکول میں ایزیلی آئس اویلیبل ہے, میں ان کالج کی اسٹوڈنٹ سے ملی ہوں جو یہ کہتی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ماڈرن دور ہے. کسی ٹائم پہ ہم یہ کہتے تھے کہ شیشہ سریعام بکتا ہے, سریعام پیا جاتا ہے, اور شیشہ جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا صحت کو. اب وہ لڑکے کچھ اتنا سا ہے, وہ ویپنگ وہ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور لڑکے کیا بچے کر رہے ہیں, عام پیرنٹس کے سامنے ہو رہا ہے, ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے پی رہے ہیں. کسی دور میں فلیورڈ ہے, کسی دور میں آئس امیر کا بچہ کرتا تھا, وہ بہت مہنگا ہے یار, وہ نہیں خرید نہیں سکتے, بہت پیسے لگتے ہیں. اب آئس اس طرح بکتی ہے کہ شاید آپ کے اور میرے گھر کی چینی نہیں بکتی, جتنی برف بک رہی ہے, اتنی برف بک رہی ہے. اور آئس سے آپ کو پتہ ہے تباہیاں, دماغ سارے رشتے خراب, نیگیٹیوٹی اور معاملات, اور پھر قتل و غارت کے کیسز جتنے دیکھیں آپ,
نواں کوٹ میں نے ایک پروگرام کیا, ایک شخص پب جی کھیلتا تھا ہاں اور ساتھ میں رج کے پب جی کھیل رہے, رج کے آئس پیتا تھا. اچھا اس کا کام ہی یہ تھا رات کو کہ کوئی بولے نا, آواز نہ آئے, پب جی کھیلتا جا رہا ہے, پیتا جا رہا ہے, پیتا جا رہا ہے. لڑکا سا تھا کوئی آپ کہہ لیجئے 34-35. ٹھیک. پب جی کھیل کر کے تھک گیا, صبح ہو گئی اور آئس پی کے بھی رج گیا. پسٹل نکالی, پب جی پہ کیا ہوتا ہے, پسٹل سے آپ مار رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو. اٹھا اس نے باپ کو گولی ماری, باپ کہا اوہ, اتنے میں جان نکل گئی. ماں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, اٹھا اس سے آگے باہر نکلا گھر سے, جو گلی میں جا رہا ہے اس کو 6 مرڈر کیے. نواں کوٹ میں آپ کو تھانہ بھی بتا رہی ہوں. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے جی, میں نے پروگرام کیا. یہ جتنے کیسز آپ نے بتائے ہیں یہ سارے رپورٹڈ ہیں. یہ میں نے پروگرامز کیے ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہیں, کھول لیں یوٹیوب, سب کچھ آپ کو ملے گا. اب وہاں پر پولیس نے اس کو پکڑ لیا. اقبال ٹاؤن میں اس کو لایا گیا, ایس پی صاحب لگتے تھے اقبال ٹاؤن. وہاں پہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے یہاں سے بلڈ نکل رہا ہے, یہاں سے بلڈ نکل رہا ہے, اور دوپٹے سے اس کو یا صافہ آپ کہہ لیجیے رومال سے باندھا ہوا ہے. ظاہر ہے پولیس نے بندہ مارنا تو نہیں ہے نا, پیش تو کرنا ہے نا. اچھا جی, میں نے کہا یہ کیا کی کرتا کی کیتا ہے, میں 6 لوگ کا نو ماریا ہی ہے گا, اور کی تو پیچھے ہو جاتا نو بھی مار دینا ہے. اب کیا تھا, آئس بی پی کے دماغ بند ہو چکا تھا, نہ سوچنے کی صلاحیت رہی, نہ تھنکنگ ہو رہی تھی, نہ کوئی اور معاملہ, نہ خوف کہ 6 لوگ آسان ہیں. توبہ, 6 لوگوں کی جان لے. نشہ, دوسری ایگزامپل بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. دھرم پورہ, لاہور کی ہی بات کر رہی ہوں. باپ نے اپنی بیٹی کو ایک بیسمنٹ کا بھی ایک کمرہ ہے چھوٹا سا, غریب باپ ہے, وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ماں چھوڑ دی ہے. کیوں چھوڑی ہے, یا وہ خود علیحدہ ہو گئی ہے کہ یہ آئس پیتا ہے, یہ نشہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے بیٹی اپنے پاس یرغمال بنائی ہوئی. ٹھیک ہے جی. کمرے میں بچی کو کہتا ہے کہ تم یورن پاس کرنا ہے, کمرے میں کرو گی, باہر نہیں جاؤ گی. ٹھیک. خود بھی باہر نہیں نکلنے دے رہا. پولیس نے بڑے طریقے سے اس کو مینج کرتے کراتے باہر نکالا. اس نے باہر نکل کے کیا کیا, ایک شخص کے یہاں پہ رکھ کے پسٹل سے گولی مار دی. بچے خوف زدہ ہیں اندر کہ ابو یہ کر رہے ہیں, اور بہت چھوٹا سا وہ کمرہ تھا. میں اس بیسمنٹ میں گئی تھی, اس لیے آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے یہ سب کچھ. آپ یقین کرتے ہیں بیسمنٹ کے جب کمرے کا دروازہ کھلا, وہاں پر ایک سنگل آپ بیڈ کہہ سکتے ہیں, چارپائی کہہ سکتے ہیں, اور ایک ڈبل تھا, ڈبل بیڈ. کھڑی نہیں میں ہو پائی. میں نے ڈیورنگ پروگرام ریکارڈنگ وامٹنگ کی ہے. استغفر اللہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کئی دن اس نے ان بچوں کو یرغمال بنائی رکھا تھا, اپنے سگے بچوں کو, 2 سگے بچے, یہ بھی نہیں کہ کوئی اور پکڑ کے. وہیں پہ بیچارے کھاتے تھے, وہیں سوتے تھے, اور وہیں اپنے باقی ان کے واش روم وغیرہ سب کچھ وہاں. پولیس نے دونوں بچے الحمدللہ زندہ باہر نکالے. پولیس کام کر رہی ہے. ارے واہ. اور یہ سی سی ڈی کا جو کردار ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہو, آپ کو پتہ ہے آج کل ہم یہ خبریں بھی سن رہے ہیں کہ اکثر اوقات ملزم پولیس پر جب مزاحمت کرتا ہے تو اس نے جو پسٹل لگائی ہوتی ہے ساتھ, اسی کی گولی سے جب گولی اس کو لگتی ہے تو وہ نامرد بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی پچھلے دنوں کیس سنا ہے. اس کی ریت کس نے رکھی تھی کہ یہ کیا سین ہے, اس کی ریت کس نے رکھی, یہ نہیں مجھے پتا, یہ آپ بتائیں گی. قصور نے کہ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اور ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ میں جو پسٹل لگایا ہوا تھا وہ خود ہی چلا ہے, اور میرے جو نازک پارٹس ہیں ان میں وہ لگا ہے اور میں اس کا شکار ہو گیا ہوں. یہ اسٹوری کیا ہے, وہ کہاں تھا, ایمبولینس میں تھا, ہاسپٹل تھا, یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ کو پتا ہے, یہ آپ لوگ کور کرتے ہیں. نہیں ویڈیو میں کیا لگ رہا تھا, ویڈیو میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ لیٹا ہوا ہے وہ اسٹریچر پہ. میں آپ کو بتاتی ہوں, اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں اس میں پولیس بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. ویسے تو ہر جگہ کر رہی ہے, سی سی ڈی بہت تیزی سے ایکٹیو ہے, کام کر رہی ہے, اور بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ایسی گندگی کو اس معاشرے سے ہٹا دیں جس نے. اور مریم نواز صاحبہ ہماری جو سی ایم صاحبہ, انہوں نے ٹھان لی ہوئی ہے کہ میں نے اب پنجاب کلیئر کر کے چھوڑنا. انہوں نے قسم کھا لی ہے مجھے لگتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس اقدام کو میں بھی سراہتا ہوں کہ جو اچھا, میں بھی سراہتی ہوں اس کو کہ یہ بہت اچھا کام ہے. دیکھیں جب تھانے میں جاتا ہے ملزم, پھر تفتیشیں, پھر تھانے, پھر جیلیں, پھر قیدیں, پھر ضمانتیں, پھر ٹرائل, سالوں سال لگ جاتے ہیں انصاف ملتے. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. اس میں کیا ہوتا ہے,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, میں نے ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں باقاعدہ طور پر یہی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے, کسی نے شلوار کے ساتھ پسٹل لگایا ہے, کسی نے پینٹ کے ساتھ پسٹل لگایا ہے, کسی نے پاکٹ میں لگایا ہوا ہے. ظاہر ہے جب آپ پولیس پہ مزاحمت کرتے ہیں تو باوردی جو چوڑے سینے والا ملازم ہوتا ہے اس نے ایک کرمنل سے گالی یا مزاحمت تو نہیں سہنا, obviously اس نے جواب تو دینا ہے, اپنی زندگی تو بچانی ہے. ایسے ہی تو اس دوران چونکہ وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں, ایسے ہی انہوں نے فائر مارنا ہے تو صحیح ایگزیکٹ نشانے پہ مارنا ہے. بالکل ٹھیک. اجنبی نے فائر مارنا ہے, مارنا ادھر ہے جانا ادھر ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں, جس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, جس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے ان کے فائر انہیں کو لگنے ہیں نا. بالکل ٹھیک. تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے. آپ فائر کی بات کرتے ہیں, آپ زیادتی کی بات کرتے ہیں, آپ ریپ کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتی ہوں کہ بازار میں جب عید سے 1-2 دن رہ جاتے ہیں, شاپنگ کرنے خواتین جاتی ہیں, گنجان آباد ایریاز یا مین سٹی لاہور کی بات کر لیں, اچرا, نارکلی, بہت سے بازار ہیں بناب, بالکل ٹھیک, رش ہوتا ہے. کچھ بازار ایسے ہوتے ہیں جس کے انٹری اور جو ایگزٹ سائڈ ہوتی ہے وہاں پر اہلکار کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ امن و امان برقرار رہے. بالکل ٹھیک ہے, ناکے لگا دیے جاتے ہیں. پھر بھی کچھ بازار ایسے ہیں جس میں آدمی گھسے ہوتے ہیں, انسان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, آدمی ہاتھ لگا کے جاتے ہیں. گھر جا کے لڑکی بتائے گی باپ کو یا بھائی کو کہ آج میں بازار گئی تھی تو یہ ہوا تھا, نہیں, سہ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے کہ ایک ایسا غبارے والا جو غبارے بیچ رہا تھا گلی میں, باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور ویڈیو بڑی وائرل ہے, بچی کو ہاتھ مار دیتا ہے غلط جگہ پر. دیکھیے اب اس غبارے والے کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, وہ ہاتھ اس کا لگا ہے کھمبے میں اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, اور بہت اچھا ہوا ہے, کنگریچولیشنز کہ ہاتھ ٹوٹا اس کا. بالکل ٹھیک. دیکھیں ایگزامپل نہیں نہ بنے گی ان کو, جب تک ہم لٹکائیں گے نہیں نا سب کے سامنے اور معاشرے کو دکھائیں گے نہیں کہ یہ حال ہوتا ہے. سعودی عرب اب ہمارا معاہدہ بھی ہوگا, بالکل, تو اب مجھے لگتا ہے سزائیں بھی وہی ہونی چاہیے. یس, بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ایسا کام کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. مثال جب تک قائم نہیں ہوگی پاکستان میں بھی یہ سارے کرائمز ختم نہیں ہوں گے. میں ایک بات کہوں گی یہاں پر, میں بینگ اینکر پرسن چونکہ کرائم شو کرتی ہوں تو ظاہر ہے اس پر میری گریپ ہے. شاہ و نادر کوئی تھانہ ہوگا پنجاب کا جو میں نے وزٹ نہیں کیا, جس گاؤں میں نے گئی, شاہ و نادر. آپ یقین کرتے ہیں لاہور بہت بہتر ہے. جب آپ تھوڑا سا آگے ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں نا, شیخوپورہ کے گاؤں میں چلے جائیں, سٹی کی بات نہیں کر رہی, قصور کے گاؤں میں چلے جائیں, فیصل آباد کے چلے جائیں, کنگن پور میں چلے جائیں, بڑے بڑے نام ہے, وانڈو چلے جائیں, اور تتلیالی چلے, ایسے ایسے نام ہے کہ میں نام لوں گی تو لوگ کہیں گے اس کو نام کہاں سے آ رہے ہیں, یہ ہے کہاں پہ, یہ بالکل پنجاب کا حصہ ہے. اب یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی رات کو 10 بجے اکیلی جائے اور واپس زندہ سلامت آئے تو پاسبل نہیں ہے. یہ پولیس والے جن کو اکثر لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, میری برادری, صحافی برادری اس بات پہ مجھے ٹھیک ٹھاک پوچھے گی بھی کہ یہ آپ نے کیا کیا, لیکن جو حقیقت ہے وہ میری عادت ہے بیان کرنے کی. بالکل ٹھیک. اگر پولیس والا امیجن کر لیجئے فرض کے طور پہ 2 دن پنجاب کا پولیس ڈپارٹمنٹ بند ہے, اپنی عزتیں خود بچانی ہے, تو میں کہتی ہوں آپ کے ہاتھ سے آپ کی بیٹی نانا چھین کر لے کر گئے تو میرا نام تہمینہ شیخ نہیں کچھ اور رکھ دیجیے گا, یا آن دا ریکارڈ بات کر رہی ہوں. بڑی بات کر دی آپ نے. بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہی سارا ڈپارٹمنٹ دودھ کا دھلا ہوا ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, ہر جگہ وہ ہر جگہ ہے. یس. اچھا, آپ نے پاکستان میں مختلف علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یہ معاملات ہوتے رہے ہیں اور کوئی ریپ سینز ہوتے رہے اور کچھ اس طرح کی تشدد کیے گئے اور اس طرح کی درندگی نظر آئی. باہر کے ممالک میں بڑے رول سخت ہیں, یہ مڈل ایسٹ کی بات کر لیں, بڑا قانون ہے, تو وہاں پہ کوئی اس طرح کا کیس جو انٹرنیشنلی آپ تک پہنچا ہو؟ مجھ تک کیا پہنچا, BBC نے رپورٹ کیا, بہت سی بڑی نامور ویب سائٹس نے اس کو رپورٹ کیا, پولیس نے تفتیش کی. ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے چارلز. چارلز انگلینڈ میں ایز اے ڈرائیور جاب کرتا تھا, لیکن خواب بہت بڑے بڑے تھے, بہت پیسہ کمانا چاہتا تھا. 10 سال پہلے دبئی شفٹ ہو گیا, آن لائن جابز آفر کرنی شروع کی. اچھا, ان ممالک کو, ان جگہوں کو ایکسپوئر بہت تھا اس کا, چونکہ وہ ڈرائیور تھا, وہ جاتا آتا رہتا تھا.
جہاں پر بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، وہاں پر زیادہ اس چیز کو بوسٹ اپ دے کے اپنی پوسٹ کو وہاں پر وائرل کروایا. بہت سے لوگوں نے سی ویز بھیجی، انٹرسٹیڈ ہوئے. جب وہ آئے دبئی انٹرویو دینے کے لیے، جب آپ کو ایک بہت ہی ہینڈسم قسم کا پیکج آفر ہوتا ہے نا، تو بندہ ایک ٹائم ڈگمگا جاتا ہے کہ جائیں ٹرائی تو کریں، شاید قسمت آزما رہی ہے، جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ موقع خراب ہو جائے. آ جاتی ہیں لڑکیاں اور لڑکے. اب اس کا شکار تو لڑکیاں ہیں نا. اچھا. اس نے وہاں پر ان لڑکیوں کا پاسپورٹ، موبائل اور باقی ڈاکیومنٹس اپنے پاس لے کے رکھ لینے کہ آپ کی باس کے ساتھ انٹرویو ہے، میٹنگ ہے، فائنلائز ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کو رکھنا ہے کہ نہیں. اچھا. اصل میں وہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں کرتا کیا تھا؟ صحت دیکھتا تھا، ہائٹ دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اسٹیمنا نوٹ کرتا تھا، پھر ان کو نشے پہ لگاتا تھا. میں شارٹ بتا دیتی ہوں. ان کو نشے پہ لگاتا تھا، پھر مختلف کلبس اور مختلف جگہوں پر ان کو سپلائی کرتا تھا، پرووائڈ کرتا تھا جبرن، ایز اے پرووائڈر. یس، جبرن، اوکے، رضامندی سے نہیں. پر نائٹ کتنے درہم ملیں گے اور زبردستی کے کتنے ملیں گے، ساتھ میں ویڈیو بناؤ گی تو اتنا اضافہ ہو جائے گا. ویڈیو کے ساتھ جنونی طور پر، شدت کے طور پہ، غلاظت میں یہ کام کرو گی. میں وہ کام بیان نہیں آپ کو کر سکتی جو خبر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ہوگا، یہ نہیں تو یہ ہوگا. پکڑا گیا جناب. پورے تمام کے تمام اس گینگ میں جو لوگ شامل ہیں وہ سب بھی پکڑے گئے ہیں. مزید پولیس اس پر کام کر رہی ہے. دبئی کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ بات کھلی کیسے؟ ٹھیک ہے، امریکہ میں، دبئی میں، مطلب اس طرح کے ممالک میں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کرائم کی تو دیکھیں ریشو ہے. 2 لڑکیوں نے اوپر والی بلڈنگ سے نیچے جمپ لگا کے خودکشی کی کہ بس ہو گئی ہے. کیوں؟ ایک تو وہ راضی نہیں تھی، شروع سے نہیں تھی. جو بھی اس کے شکاری بنتا تھا وہ راضی ہو کے نہیں بنتا تھا، زبردستی کام ہوتا تھا. پاسپورٹ بھی رکھ لینا ہے اور ساری چیزیں، ڈاکومنٹس بھی رکھ لینی ہے، نشہ بھی لگا دینا ہے، نشے پہ بھی لگا دینا، سلیپنگ پلز بھی دے دینی ہے، ڈانسنگ پلز بھی دے دینی ہے. تو وہ کہاں سے بیچاری ٹکے گی جس کو ڈانسنگ پل آپ نے دے دی ہے؟ اب تو یہ سر عام ہر جگہ بک رہی ہے. آپ کے سامنے پارٹیز میں لوگ یوز نہیں کرتے. بہت سے کیسز ہم کیا یہاں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں ایسی چیزوں کو، لیکن مقصد ہمارا اویئرنیس ہے. بالکل ٹھیک. 2 نے چھلانگ لگائی، خودکشی کر لی. جب وہ نیچے گری تو پولیس آ گئی، کال ہو گئی. پولیس آئی، لڑکیوں کو دیکھا کس بلڈنگ سے گری، فلور کون سا تھا، اس فلور میں گئے تو وہاں پر شراب کی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ برآمد ہوا. تو جا کے جناب قصہ کھلا، کام ہوا، چارج پکڑا گیا. نہیں، یہ ساری بغیرتی شروع کی. یس، صحیح ہو گیا. بہت شکریہ تمینا، آپ نے جس طرح کی سٹوریز بتائی، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. وہ بے شک بچوں کی سٹوریز ہوں، وہ بے شک ریپ کی سٹوریز ہوں. اویئرنیس کے طور پر دیکھنا ہے آپ نے اس پروگرام کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ان کو کوئی ان کی سٹوریز بتا کے آپ کو کوئی چسکا دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو بتا کے کوئی ویورشپ لینا چاہ رہے ہیں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان سے سیکھیں کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں. اور ماں باپ کو خصوصاً چاہیے کہ یہ موبائل ایکٹیویٹی کو بھی خصوصاً کنٹرول میں رکھیں. یہ جو پرائیویسی کا دعویٰ کرنے والے بچے نہیں، آج کل جینزی بہت اچھے ہیں، بہت ہی سمجھدار ہیں، اور ہماری جو پرانی والی لاٹ ہے اس سے بہت زیادہ ذہین بھی ہیں. لیکن ان کے اوپر بھی پابند سلاسل ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر بھی ذرا نا نظر ثانی، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام دیکھا. اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.